मलका सबा का तख्त मंगवाना। मलका सबा का तख्त मंगवाना। हजरत सुलेमान ने अपने अहले दरबार से पूछा कि तुम में कौन मलका सबा का तख्त मेरे पास ला सकता है, जो कि 1,500 मील दूर था। एक शख्स के पास किताब का इल्म था, उठा और बोला, मैं आपके पलक झपकने से पहले लाए देता हूँ, और साथ ही तख्त आ गया। मलका और जनाब हजरत सुलेमान की मुलाकात। इसी इसना में मलका और उसके सरदार जनाब सुलेमान से मिलने आए। मलका को वो तख्त दिखाया गया और पूछा गया कि इस तख्त के उसका तख्त ऐसा ही है। वो कहने लगी, ये तो गोया वही है। महल का शीशे का फर्श। पारे के आखिर में जिक्र है कि फिर मलका को महल के अंदर ले जाया गया, और अंदर फर्श ऐसे शीशे का बना हुआ था कि देखने में पानी का हौज लगता था। वहां से गुजरने के लिए मलका ने अपनी पिंडलियों से कपड़े ऊपर उठा लिए ताकि गीले ना हो जाएं। जनाब सुलेमान ने कहा कि शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, मैं अपने रब नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, और अब हजरत सुलेमान के साथ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ पे पारे नंबर 19 का इख्तिताम होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर बहन सालिहा, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत दे, आपके लिए आसानियां करे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अईज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल वल मअसम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व आमालिना मिनर रिया व लिसानिना मिनल कज़िब व आयुनिना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़ल नहारी वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने वक्त को अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए निकालें। अल्लाह हमारी सलाहियतों में इजाफा करे। अल्लाह तमाम बहनों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात, दिली ख्वाहिशात पूरी करे। हमारी इस गैदरिंग को हम अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को अपने पास कबूल फरमा ले। हम सब जो बहनें यहाँ जमा है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे और उनकी तमाम परेशानियों को अपनी रहमत से दूर कर दे, और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफायाब करे, मरहूमीन की मगफिरत करे, और हम जो अब जिंदा है उनको तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, आमीन सुम्मा आमीन। हमने सूरह नमल आयत नंबर 59 तक कंप्लीट की थी। लास्ट चीज तो हमने देखी थी वो नबी के बारे में थी। अभी जैसे हमने बात की मतलब अंबिया के जो वाकयात चल रहे थे उसमें, और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम अंबिया के ऊपर सलामती की दुआ के साथ में ये बात बताई कि अल्लाह ताला उन तमाम चीजों से पाक है जो लोग अल्लाह के मुकाबले में शरीक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं, और बेहतरीन माबूद जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आगे देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में नहीं था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से हटकर चल रहे हैं। यहाँ पर किस चीज की बात है? खास तौर पर प्लांट्स को ग्रो करने की, राइट। कितना भी अच्छा बीज हो, कितनी भी अच्छी खाद हो, कितनी भी अच्छी जमीन हो, लेकिन इंसान पूरी मेहनत करने के बावजूद ये ताकत नहीं रखता कि प्लांट्स को ग्रो करे, है ना। वो जो पैदावार है उसको उस बीज में से जिंदगी का निकलना ही अल्लाह के हुक्म से है।
اوکے, یہ باغوں کا خوشنما بننا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ تمام کام, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے کوئی شریک جو اللہ کے برابر کے ہیں, کیا یہ کام کر سکتے؟ کسی کی یہ طاقت ہے کہ کوئی ایسا کام کرے؟ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اب جو مثالیں آ رہی ہیں نا, اس کے اوپر خود غور و فکر کریں گے اور دھیان سے سنیں گے, ٹھیک ہے. وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یعنی زمین جو اپنی بہت ساری آبادی کے لیے, اتنی بڑی آبادی کے لیے, دیکھیے ہر طرح کا انسان اور جانور یہاں پر سکون ہی پا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے انسان کے لیے زمین کو صحیح بنایا, باقی جو جانور ہیں وہ اس کے اندر کچھ نقصان اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رہنے والے ہر کسی کے لیے, زمین کو ان جنرل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل سکون کی اور رہنے کے مطابق یہ جگہ بنا دیا. اوکے, پوری یونیورس میں ایک پلانٹ ایسا ہے جہاں پر انسان بس رہے ہیں, اور جو دوسرے پلانٹس جو ہے اس کے مقابلے میں بالکل بھی وہ حیثیت یا طاقت یا وہ نہیں رکھتے, یعنی انوائرمنٹ نہیں رکھتے کہ وہاں پہ کوئی زندگی پنپ سکے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے اندر دریا رواں کیے, اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی, اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے, تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا نہیں, اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے قرار کی دعائیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو تکلیف ہے, بے قرار انسان جو مجتر یعنی پریشانی میں ہے, تکلیف کے حال میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو آسان کرتا یہ ہے کہ بس بندہ اس کے سامنے نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کوشش کرے کہ میں اپنی زبان سے اپنے حال کو اللہ کے سامنے بیان کروں. صرف دوسروں کی دعاؤں کے اوپر ہی نہیں, فلاں دعا کرو فلاں دعا کرو. لوگوں کو بولتے رہتے ہیں کہ آپ نے دعا کرنا طبیعت خراب ہے, آپ نے دعا کرنا یہ حال ہے وہ حال ہے, پریشانی ہے. خود کتنے بار ہم نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, خود کتنے بار تہجد میں ہم اٹھ کے, ہم کسی تہجد گزار شخصیت کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے نمازی ہیں, آپ بڑے دیندار ہیں, آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ میرے لیے کرنا. وائی کانٹ یو ڈو؟ آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ خود تہجد میں اٹھنا کہ آپ کے لیے کوئی بین لگا ہوا ہے؟ نہیں, ہم کو اپنی نیندیں نہیں چھوڑنی, ہم کو اپنی نمازیں درست کر کے اللہ کے سامنے استغفار کر کے اپنی دعائیں اپنے سے نہیں مانگنا. ہم کو صرف کیا کرنا ہے, ہم کروا لے کسی اور سے کام, جتنا ریڈی میڈ کام مل سکتا اتنا ہو جائے. اگر بندہ بے قرار ہے, مجتر ہے, تو وہ خود تڑپ کر اللہ کے سامنے مانگے گا اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اوکے, تو ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے اس کو وائس ورسا بھی سمجھے کہ جب دعائیں قبول ہونا ہے تو تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. گڑ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, تڑپ کر, گڑ گڑا کر, اور چپکے چپکے اس طریقے سے, رائٹ. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم اگر یہ کمپلینٹ کرتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو دراصل ہم دعا کا حق ہی ادا نہیں کرتے. دعا کس طریقے سے کی جانے چاہیے یہی ہم کو نہیں پتا. ہم کو یہ لگتا ہے کہ بس کسی اور سے دعائیں کروا لی, یا پھر کسی اور نے ہمارے نام کا کچھ کر دیا تو بات ختم ہوگی. ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے صدقہ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم خود اپنے لیے دعائیں کر کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا, اس کنڈیشن میں خود استغفار کرنا, اور دیکھیں پھر کیا سچویشن چینج نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جب رہتی دنیا تک کے لیے یہ جو قرآن نازل کیا, اس میں کہہ دیا کہ بے قرار کی دعا سن کے اس کی تکلیف کو دور کرتا. ناممکن ہے یہ بات کہ بندہ دعائیں اس طریقے سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور نہ کرے. کم از کم فزیکلی یہ نظر نہیں بھی آئے گا, دعا مانگنے والے کو اطمینان مل جائے گا, وہ دل کو ٹھنڈک مل جائے گی, اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دے گا. اور جب اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا کہ یہ تکلیف جب تک ختم ہوتی ہے تب تک وہ اطمینان سے ہی رہے گا, بے چینی نہیں آئے گی, بے قراری نہیں آئے گی. تو اب رمضان کا مہینہ آ رہا, ہم نے تو بے شک رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے, لیکن اپنی دعائیں صرف رمضان کے لیے اٹھا کر نہ رکھے, تیاری کریں, اپنے آپ کو پریپئر کریں دعائیں مانگنے کے لیے. دعا مانگنا آنا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب دعا دینے کے لیے ہم کو دعا دینا نہیں آتا. ہاں, ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہنا آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھے رہو, خوش رہو. اوکے, تو اللہ سے کیسے مانگتے ہوں گے؟
یہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نا، اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ. جب آپ کو کچھ مانگنا ہے تو آپ کیسے مانگیں گے، یہ آنا چاہیے. اور یہ طریقہ سکھانے کے لیے بچوں، انسان کو ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم دیا ہوا ہے، بچے کو بھی معلوم ہے کہ دعا کیسے کرنا ہے. وہ اپنی ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے. اوکے، ان کو پتا ہے کہ کیسے منانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، یعنی کیسے کیسے اپنی چیز لینا ہے. لیکن وہ جو الفاظ ہے نا جو زبان پر آئے، تو ہم اس کے لیے خود بچوں کو دعائیں دیں. یہ ان کی ٹریننگ ہے، یہ ان کی تربیت ہے کہ اس طریقے سے مانگا، یہ چیزیں مانگی جا سکتی، اس طریقے سے مانگا جا سکتا. ان کے سامنے ان کو زور سے دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں آسان کر دے، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کرے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ تو عام سے الفاظ ہوئے نا، یہ بھی چیزیں لوگ بول نہیں پاتے. جب بول نہیں پاتے تو اللہ کے سامنے مانگ بھی نہیں پاتے، اور جب مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو قاعدہ ہے، اللہ ویسے تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن پسند کس کو کرتا ہے؟ جو دعائیں مانگتا اس کو پسند کرتا. رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو دعائیں قبول کر سکتا، جو ہماری تکلیفوں کو دور کر سکتا. اس کے سامنے اس طرح مانگے جس طرح مانگنے کا حق ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کرتا، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یعنی یہ اس کی مطلب شروعات جو ہے، کسی چیز کی شروعات کرنا. اوکے، یعنی کہ انسان نے آج کتنی ہی اگر بڑی بڑی انوینشنز بھی کر لی، وہ اسکریچ سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ابتدا کرنا یعنی جو چیز وجود میں تھی ہی نہیں، اس سے نئے سرے سے پیدا کیا گیا. رائٹ؟ اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا. انوینشن، ہاں انوینشن وہ ہے کہ جس کا دنیا میں نام و نشان ویسا نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا اس چیز کا، لیکن انسان نے اسی کو کسی چیز کے ذریعے سے جو زمین میں آلریڈی موجود تھی اس کا استعمال کر کے اس نے وہ پلین بنا لیا. اوکے، وہ کوئی دوسری چیز، کمپیوٹر بنا لیے، موبائلز بنا لیے. بیسک چیز کیا ہے کمپیوٹر میں، موبائل میں؟ وہ جو چپس ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہے؟ سلیکون. سلیکون کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. بنا کس سے؟ مٹی کس نے بنایا؟ اللہ نے. اگر وہ سلیکون یا وہ منرلز یا وہ مٹیریلز اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ، تو پھر کیا ہم بنا سکتے تھے؟ کیا ہم کر سکتے تھے؟ تو یہ چیز دل کو برا لگانے والی نہیں ہے کہ نہیں ہم کو کیوں کمزور بتا رہے، یہ برا لگانے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو پاورفل تصور کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ یہ چاہتا کہ میں نے کچھ کیا تو اپریشیٹ می، صرف مجھے بولو کہ تم نے بہت اچھا کیا، اس میں کوئی اور کسی کو انوالو مت کرو. اگر ہم یہ ایسا سوچ رہے ہیں، اگر ایسا سوچ رہے تو دراصل ہم کیا کر رہے ہیں کہ پاورز میرے پاس ہے، کچھ اختیار مجھے بھی ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو لے کر چلے جا رہے ہیں. تو جب یہ سوچ ہے نا، یہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو اور تم بہترین ہو اور تمہارے برابری کا، تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے، سائنس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اتنا بہترین ہمارا سائنس ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. جو چاہے وہ دیکھو، اب انوینشنز دیکھو کتنی ہو رہی ہے. رائٹ؟ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ انوینشنز کیا اسکریچ سے ہو سکتی؟ ایسی کوئی چیز ہے انسان کے پاس جس کا، اچھا چلے وہ کہے کہ نہیں میں نے ایسی جگہ سے بنایا ہے جو زمین کی چیز نہیں ہے، میں نے مارس سے لے کر آیا تھا، میں نے چاند سے لے کر آیا تھا. وہ چاند اور مارس کس کے بنائے ہوئے؟ اللہ کے نا. تو وائی کانٹ یو بلیو، وائی کانٹ یو ایکسپٹ؟ کیوں قبول نہیں کر سکتے آپ یہ بات؟ کیوں قبول نہیں کر سکتے کہ اللہ طاقتور ہے، ہم نہیں ہیں؟ اللہ پاور رکھتا، ہم نہیں رکھتے. ہاں ہم کو پاور ہے، ہم کو علم ہے، ہم وہ کچھ کر سکے جو پچھلی قومیں نہیں کر سکی تھی، جو شیاطین نے، جنوں کو اللہ نے طاقت نہیں دی. ہاں اپریشیٹ کریے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم کو خلیفہ بنایا، آپ وائس پریسیڈنٹ ہے دنیا کے، لیکن پریسیڈینشیل جو آنر ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. آپ کو صرف لمیٹڈ اختیارات ہے، اور اختیارات کے اوپر ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو مطمئن رہیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو مانیں آپ کچھ ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن یہ نہیں بھولنا کہ سورس کون ہے. اوکے, یہ نہیں بھولنا کہ سورس کون ہے. اگر سورس کو بھول جائیں گے تو اللہ کو بھول جائیں گے. اور سائنس یہی چاہتا, شیطان یہی چاہتا, شیطان یہی چاہتا کہ آپ اللہ کو بھول جاؤ. اوکے, تو جب یہ سوچ رہے ہیں نا ہم کہ نہیں 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 ہم ہی سب, تو پھر وہ شرک کر رہے ہیں, شرک, کھلا شرک. اوکے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے. اسٹارٹ اسکریچ, جب کچھ نہیں تھا اس سے شروع کیا, اور پھر اس کو ریپیٹیڈلی ہی کین ریبورن, اس کو دوبارہ زندگی دے سکتا, دوبارہ پیدا کر سکتا, جیسا بنایا تھا جیسا کا ویسا ریپلیکیٹ کر سکتا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. Give me the proof if you are true. Show me you can do. دکھاؤ, کر سکتے تو دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو کہ کر سکتے. ٹھیک. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. کسی کو چھپی ہوئی باتیں, کسی کو آنے والا وقت, آنے والی گھڑی نہیں پتا. کتنی ہی ٹیکنالوجی امپروو ہو جائے, یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں اب آپ کہیں گے کہ ویدر فور کاسٹ نہیں ہوتا, بتایا تو جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ طوفان آنا ہے, فلاں یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر سونامی آنے والا ہے یا پھر زلزلہ آنے والا ہے, ہر کسی کی مشینیں انسان نے بنایا ہوا ہے کہ بیفور ٹائم چلو پتہ چل گیا, بیفور ٹائم پتہ چل گیا, لیکن اندازہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اتنے کا اندازہ ہے. اور کتنے بار یہ فورکاسٹ رانگ ثابت ہوتے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ویدر فورکاسٹ بتایا جاتے کہ 40% بارش ہوگی, فلاں چیز ہوگی, یہاں سورج چمکتا رہتا, بارش تو دور دور کی بات نہیں ہے نا. تو یہ کیا ہے, اندازہ ہے. انسان کا صرف اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کو جہاں جب جتنا برسانا ہے وہ جانتا ہے, کوئی غیب کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہے, اور پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی جاتی رہی ہے, مگر یہ بس افسانہ ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا. تم کو لگتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کیا تھا کہ یہ وعدے سچے نہیں تھے, یا جو اب کر رہا ہے کہ آگے قیامت آنا ہے یہ وعدہ سچا نہیں ہے, تو پھر پہلی قوموں کو دیکھو کہ ان کا نقصان کیسے ہوا, ان کا انجام کیا ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بنائے, ہم کو وہ توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے, اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم کریں. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی چھپی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اوکے, یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو ہدایت دے, ہمارے دلوں کے شکوک کو اللہ تعالیٰ نکال دے, ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان بھر دے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں کو راست کر دے, ہمارے دل کو اسلام کے لیے کھول دے, ہماری اولاد کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلے کر دے گا, اور وہ زبردست سب کچھ سننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو. یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کس کو مردہ اور بہرا قرار دے رہا ہے؟ کہ جو حق بات کو سننے سے غافل ہے, جن کو حق بات ایبزارب نہیں ہوتی. اوکے, جس طرح جو انسان مر جاتا اس کا دل بھی مردہ ہو گیا, اس کا جسم بھی مردہ ہو گیا, اس کے سامنے آپ کچھ بھی کہہ لیں تو اس کے اوپر فرق نہیں پڑنے والا, اسی طریقے سے انسان
اگر نہیں سمجھنا چاہ رہا، جو حق سے غافل، اپنی آنکھوں کو اس نے بند کر لیا ہے، اپنے دل کو بند کر لیا ہے، جو قبول نہیں کرنا چاہ رہا حق کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مردہ اور بہرا کہہ دے. نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو کیونکہ یہ اور بہروں تک کے اپنی پکار بھی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ جو ہمارا دل، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، یہ چیزیں ہیں نا، یہ فیکلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حق سننے، نشانیاں دیکھنے، آبزرویشنز کے لیے دیے ہوئے ہیں. آنکھوں سے آپ انپٹ لیں گے، کانوں سے آپ انپٹ لیں گے، آپ کا دماغ پروسیس کرے گا اس کو، دل سمجھے گا اس کو، اس میں فیلنگز کی انوالومنٹ ہوگی. آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، آپ کو کسی چیز کا غم ہوا، آپ کو کوئی چیز کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، یہ تمام چیز ہمارا دل ہی کرے گا. اگر یہ دل مردہ ہے، اگر یہ دل کسی اور کی محبت میں یا پھر ایسے امپریشن میں مبتلا ہے کہ جو نکل نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر پائے گا. تو جسٹ فائنڈ آؤٹ یور ہارٹ. آپ کے دل میں کون ہے؟ دنیا ہے یا اللہ ہے؟ آپ پاورفل کس کو سمجھتے؟ دنیا کو سمجھتے یا اللہ کو سمجھتے؟ اپنے دل کو دیکھیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. دابت الارض کے بارے میں ہم نے قیامت کے حالات، قیامت کی نشانیوں کے اندر دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو جب زمین کے اوپر کوئی نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اس وقت جو ہے یہ جانور زمین سے نکلے گا. اور مطلب قیامت کا واقع ہونے کے پہلے بالکل یہ بات ہوگی. آخری مرتبہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانور کو زمین سے نکالے گا کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کے اوپر وہ، اور obviously وہ نشان لگا دے گا. اب کیا ہے کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لایا کرتے تھے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان لوگوں کے لیے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی. میجورٹی آف پیپل ایسے ہوں گے جو آیات کو جھٹلاتے تھے، ڈینائی کرتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، مانتے نہیں تھے. ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ ان کو ان کے طرح کے لوگوں کے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. اب دیکھیے قیامت کے دن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح کے لوگوں کو ایک ساتھ رکھے گا. اوکے. تو خاص طور پہ یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو. اوکے. تم ان کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. رائٹ. اب ہم قیامت کے دن وہ گروہ جو جس سے محبت کرتا تھا وہ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے. وہ الگ الگ، جیسے صابرین کا ایک گروپ ہے، اوکے، صبر کرنے والوں کا ایک گروپ اللہ تعالیٰ بنا جو ہمیشہ سے صبر کرتے تھے. اور پھر ایمان والے، اور پھر سابقون کا ایک گروپ، اور اس طریقے سے باقاعدہ یعنی ایک سسٹمیٹک کام وہاں پر ہوگا. اور یہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے ان سب کا ایک گروہ بنے گا. اوکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علم احاطہ نہیں کیا تھا، تم کو کوئی اس کا علم نہیں تھا. تمہاری جھٹلانے کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ تم نے علم کی تحقیق کے ساتھ، تم نے اس کی بالکل باریکیوں کے ساتھ یہ کر دیا کہ ہاں یہ جو اللہ نے کہا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. تم کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. جب تم علم نہیں رکھتے تھے تو تمہاری حیثیت کیا تھی کہ تم اس بات کو جھٹلا دیتے کہ جو اللہ نے کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کی بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. یعنی جو ایمان والے ہوں گے اس کیفیت میں ان کو اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو سب گھبرائے ہوئے ہیں اور زور کی جو آواز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، جو سور پھونکا جا رہا ہے اس کی وجہ سے.
تو جو نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ہولناک منظر سے بچا لے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھبراہٹ کے وقت سے، یہ پریشانی کے وقت سے، یہ مصیبت سے کیوں بچایا؟ کیونکہ انسان نیکوکار تھا. تو ایسے پریشانی کے عالم سے بچانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے بندے کے اعمال کے مطابق. جو نیک انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی پریشانیوں سے دور کر دیتے، بڑی بڑی پریشانیاں آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتے، ان سے ان مصیبتوں کو دور کر دیتے. ٹھیک ہے. تو ہم جب زندگی میں اپنے عمل میں، اپنے قول میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اچھی عام سادہ نیک زندگی گزارتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی اتنی ہی آسانی کے ساتھ، جتنی آسان اپنے دین کو سمجھ کر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آسانی کے ساتھ ہم کو پریشانیوں سے بھی نجات دے دے گا. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. یہ تو کوئی نہیں دیتا نا. اوکے. وہ اس لحاظ سے بھی بہتر رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس میں کہ جتنی نیکی کی اس سے زیادہ اس کو انعام مل رہا ہے. نیکی تو اس نے تھوڑی سی کی تھی، چھوٹی سی کی تھی، لیکن اس کا وزن اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. کسی کے دل کو خوش کرنے کا ایک ہلکا سا کام کر کے آپ نے، کسی کا بوجھ کوئی بڑا ہیوی ویٹ لے کر جا رہا تھا، آپ نے اس کو کہا کہ اچھا ایک بیگ آپ مجھے دیتے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یا آپ ایک پکڑ لیں ایک میں پکڑ لوں، میں آپ کا بوجھ بانٹ لیتا ہوں، آپ کا کام ہلکا کر دیتا ہوں. اب اس سے وہ انسان کو کتنی خوشی ملی ہوگی، اس کا جو کام آسان ہوا. یہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنا ہیوی ہوگا یہ نیکی ہم نہیں جانتے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیں گے. اوکے. اور دوسری بات یہ بھی کہ نیکی جو ہے ہم ایک وقتی طور پہ کرتے نا، یعنی کوئی نیکی اب ایسی سچویشن کیا بار بار ہوتی ہے، روز روز ہوتی ہے، ہمیشہ یہ کام کرتے نہیں کرتے. لیکن بھلے ہی آپ نے وہ زندگی میں ایک بار وہ کام کیا، وہ بھلائی آپ نے کم بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کر رہا، نامہ اعمال میں اس کو اس نے باقی رکھا اور اس کا خوب خوب آپ کو اجر دے رہا. انفیکٹ وہ ایک نیکی اب اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر سمجھے. آپ نے ایک کنواں کھدوایا، آپ نے ایک مرتبہ پیسہ لگوایا، آپ نے ایک مرتبہ کوئی مسجد بنوائی، یا جو بھی آپ نے ایک مرتبہ کوئی جھاڑ لگا دیا، درخت لگا دیا. اب جب تک وہ کام ہو رہا ہے، جب تک پرندے اس سے کھا رہے ہیں، لوگ اس سے چھاؤں لے رہے ہیں، لوگوں کو وہ ہوا دے رہا ہے، یا وہ کنویں کا پانی لوگ پی رہے ہیں، یا وہ مسجد کے اندر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اور جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام ہیں، یا اولاد کو آپ نے اچھی تربیت کر دی، آپ کے مرنے کے بعد وہ 50 سال جیے، اور وہ 50 سال میں جو نیکی کی انہوں نے وہ بھی آپ کے حصے میں آ رہی ہے. تو یہ کیا ملٹیپلیکیشن زبردست نہیں ہے؟ ایسا دنیا کے اندر کہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا، بالکل بھی نہیں ملتا. بڑے سے بڑا بینک اگر کوئی سودی کاروبار بھی کر رہا نا، تو سود اس کو، وہ بندے کو فائدہ اس کا اسی وقت تک ملے گا جب تک کہ وہ زندہ ہے. مرنے کے بعد تو فائدہ نہیں ملتا. بینک اکاؤنٹ کلوز ہو گیا، آٹومیٹک کلوز ہو جاتا ہے نا، کہ اچھا فلاں بندے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گیا، بات ختم ہو گیا. اس کا پیسہ تھا بھی، اس کے رشتہ داروں کو اگر اس کا نہیں بھی پتا ہوگا نا، وہ پیسہ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا، بینک کو چلا گیا وہ پیسہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا زبردست پلان ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو اس کی نیکیاں نہ ختم ہوتی، وہ والی جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑی، اور وہ جو اس نے دنیا کے اندر کی تھی اس کو بھی وہ بچا کر رکھے گا اور کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اس دن کے ہول سے، ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. نہیں چہرے پہ، اور جو نہیں کرنا، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. آخرت میں کیا ہے؟ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے بدی کی. اوکے. تو لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بتا رہے کہ وہ بدی جو ہے اتنا ہی بدلہ بھی اگر ملے گا تو جہنم کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو تو اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں.
ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ آگے سورہ قصص ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں انبیاء کرام کے واقعات بھی ہم کو ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ اب دیکھیے شروعات سے اللہ تعالیٰ یہ واقعہ یہاں پہ بتا رہے ہیں تفصیل سے، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ فرعون کی غلطی کیا تھی کہ پہلا تو یہ کہ وہ بہت زیادہ سرکش تھا، اوکے، بہت باغیانہ روش کے ساتھ اصل حیثیت اپنی بھول گیا، اوکے، اور خود مختاری اور خداوندی کے لیول پر جا کر اس نے کام کیا، لوگوں کو اپنے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اوکے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ لوگوں کو اس نے تقسیم کیا، یعنی امیر اور غریب والا ہوا، کچھ لوگوں کو غلام بنا دیا اور ان کے اوپر ظلم کرنے لگا، جبر کرنے لگا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا، اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنی اسرائیل کو یہاں پر ریزن بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ کیوں ان کو چنا، کیونکہ وہ جو جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی، کمزوری تھی، اور وہ تھی دراصل کیا، نبی کی نسل تھی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ان کو جو اپنے نبی کی اولاد جو تھی ان کے ساتھ میں اتنی وہ ہو رہی ہے، اور اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ میری اگلی امت ہے، امت مسلمہ ہے، تو پھر ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجنے کا ارادہ کیا اور انہی کو وارث بنائے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے، اور ان سے فرعون اور حامان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اوکے، تو اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھارس نہ بندھا دیتے کہ تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ اب ماں نے کام تو کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ان کو القا ہوا تھا، جو بھی نشان، مطلب ان کو الہام، جو خفیہ اشارہ جس کو کہا جاتا، تو ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ان کو نظر آیا یا پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی، واللہ عالم۔ لیکن اب جب اس وقت تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے بات کو مان لیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی تھا، انہوں نے کر دیا، لیکن اب ماں کا دل ہے نا، تو مخصوص جو محبت ہے ماں کی، اب اس کے عوض وہ بچہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے اپنی بچی کو بھیجا کہ پیچھے پیچھے جا کر دیکھو کہ یہ کہاں جاتی ہے، یہ ٹوکری جس کے اندر ان کو، یا تابوت جس میں بھی انہوں نے ڈال کر رکھا تھا۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا،
تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکمت ہے، اوکے، دانائی، فہم، یعنی سوچ کی فراوانی، کہ انسان کو اچھے خیالات آئے، اس کی سوچ پیور رہے، ٹھیک ہے۔ پھر فیصلہ لینے کی طاقت، اور علم سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی علوم، یعنی دین کے بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے بھی۔ تو علم سے مراد جیسے موسیٰ علیہ السلام بے شک کیونکہ بادشاہ کے محل میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ تھا، رائٹ؟ تو انہوں نے علم سارے سیکھے ہوں گے وہاں پر جو کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ جسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نشو نما مکمل ہوا ہے، اچھی خاصی ان کی جو بھی ٹریننگ ہونا تھا، جو مکمل پرورش ان کی تھی، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں تو اس کے اندر سب کچھ ان کو اچھا ہی گیا، پیور ہی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے کیا بنی اسرائیل کو وہ دیکھ رہے تھے نا کہ ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، اور وہ جو اب جس ماں نے فیڈ کیا ہے تو obviously وہ بات تو ان کے اوپر کھلی ہوئی تھی کہ پتا چل گیا ہوگا obviously کہ میری اصل مدر یہ ہے اور یہ تمام چیزیں۔ تو خیر وہ دل کے اندر، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت ان کو عطا کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں یہ لوگ، اور پھر وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان لوگوں کو مطلب ان کا سپورٹ کرتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کی سائڈ لیتے تھے۔ کشش دیجیے اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ کیا ہے، کپتی یعنی جو فرعون کی وہ ہے قوم کا ہے، وہ کسی ایک بنی اسرائیل کے کسی انسان کے اوپر وہ ظلم کر رہا۔ اب یہاں پہ بہت اہم چیز یہ ہوتی کہ ہم نا مطلب معاملے کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ اگر چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جا کے سیدھا مطلب ہم نے حکم سنا دینا یا پھر ہم نے پورا معاملہ ایکشن لے لینا ضروری نہیں ہے، اوکے؟ جب تک کہ ہم کو معاملے کی پوری تحقیق نہیں ہو جاتی، باریکیاں ہم کو پتہ نہیں چل جاتی۔ تو یہاں پر یہ ہوا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا، اب کی بار غلطی پر وہ تھا، وہ چوری کیا تھا اس نے یا کچھ ایسے۔ تو یہ سین آگے آ رہا ہے، اس کے قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یعنی فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اور وہ جو شیطان کی کار فرمائی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کی نا کہ ان کو برائی دیکھتے تو ان کو فوراً غصہ آ جاتا تھا، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے آپ کو۔ اب غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ برائی کے اوپر ہم نے غصہ نہیں ہونا ہے، ہم نے اس کو برائی کو حکمت کے ساتھ میں روکنے کی کوشش کرنا ہے، رائٹ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ ارے یہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، ابھی پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ غلطی کیا تھی، وہ جو غلام قوم کا تھا، تو غلطی سے اس کی غلطی کیا تھی، اس کو کیوں مار ہو رہی ہے، یہ نہیں ہمیشہ جیسے لوگ ظلم کرتے ہیں ویسے ہی ظلم ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بنا انٹروگیٹ کیے اس کو پنچ کر دیا۔ جیسے ہی پنچ کیا تو وہ اتنا بھی پاورفل پنچ تھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی نشو نما کتنی اسٹرانگ ہوئی تھی، تو وہ اتنے طاقتور تھے، اتنا ایک پنچ میں جو تھا نہیں خراب کہ وہ بندہ جو تھا وہ مر گیا۔ اب جیسے یہ ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ میری غلطی کیا تھی کہ میں نے غصے میں آ کر یہ کام کر دیا، تو وہ زیادہ پاورفل ہو گیا پنچ۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بہت گمراہ کن ہے، بہت مطلب غلط راستے پر لے کر چلا جاتا، غلط اعمال کروا دیتا، غلط ایکشنز ہو جاتے ہمارے، ہے نا؟ تو اسی لیے غصے سے انسان نے، یا تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ لے، رائٹ؟ اور غصے کی حالت میں انسان مطلب نتیجے نہ سنائے کسی چیز کے، تو یا پھر کوئی بڑا کام ہی کر دیا جب پوری بات سنے بغیر، تو یہ تمام چیزیں یہاں سے ہم کو پتہ چلتی۔ اور احساس یہ کرنا کہ جو کام ہو گیا، اگر کوئی غلط ہو بھی گیا تو پھر اس کے اوپر ندامت اور پشیمانی، جیسے انہوں نے کہا
پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ بہت معاف کرنے والا بہت غفور الرحیم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب یہاں پہ کیسے ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو ابھی نبی نہیں بنے تھے, تو ان کو کیسے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ یہ چیز جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی مطلب استغفار جب بندہ کرتا ہے نا سچے دل سے, جب معافی مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کا دل میں اطمینان بھی فوری آ جاتا کہ میرا معاملہ اللہ کے سامنے سلجھ گیا. یعنی کم از کم میں نے جو معافی مانگی تھی اللہ تعالیٰ اطمینان دے دیتا دل کو کہ اب یہ گناہ میں نے نہیں کرنا ہے, اب اس سے بالکل دور رہنا ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وہ احساس آنا کہ میں نے غلطی کی اور اس احساس کے اوپر معافی مانگ, اس غلطی کے اوپر معافی مانگ لینا اور پھر اپنے آپ کو دور کر لینا, یہ سچی توبہ, توبۃ نصوحہ یہی ہے. اوکے, توبۃ نصوحہ بالکل پیور توبہ یہی ہے کہ بندہ اپنی غلطی کا اقرار کرے, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کو ایکسپٹ کرے اور معافی مانگے اس کی, اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہ کرے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, اور یہ ایسی بات نہیں کہ وہ نبی تھے اس لیے اس کو ایسا محسوس ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو, اللہ نے یہ اپنی رحمت رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اب یہاں پر تو توبہ کر لی, معافی مانگ لی, اور یہ کہا کہ عہد بھی کر لیا کہ اب سے مجرموں کا کبھی مددگار نہیں بنوں گا. سمجھ میں آ گیا, بعد میں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ غلطی ہو رہی تھی کہیں. دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا شہر میں جا رہا تھا. اب کیا ہوا, جب یہ کام ہوا تھا پہلے دن تو وہ دوپہر کا وقت ہے, دوپہر کا وقت سناٹے کا تھا, لوگ آرام کرتے رہتے ہیں, چہل پہل کم ہوتی ہے, تو لوگوں نے دیکھا نہیں, ابھی ان کا یہ جو جرم تھا یہ ریویل نہیں ہوا. اوکے, اب جو ہے یہ صبح کے وقت میں جب نکلے, نیکسٹ ڈے جب مارننگ میں نکلے, جبکہ چہل پہل ہے, پورے لوگ روڈ پہ موجود ہیں, اپنے کام کاج کر رہے ہیں, اور سیم سچویشن پھر سے سامنے نظر آتی ہے کہ دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اس کو پکار رہا ہے, آج پھر جو ہے پولیس والے اس کو مار رہے ہیں, مطلب وہ جو فرعون کی جو پولیس ہے وہ اس کو مار رہی ہے. اوکے, پھر اس کو پکڑے ہوئے ہیں. آج اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پکارا, لیکن آج اس کو ڈر تھا, یعنی اس کو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, اب یہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے اصل میں کل بھی اس کو ہی پکڑا گیا تھا, آج بھی پکڑا گیا, اور اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ غلط کون ہے, یہ بندہ خود غلط تھا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں کہ دکھ تو رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے غلطی کیا ہوگا, لیکن جتنی بری طرح سے مار رہے ہیں تو دل میں نرمی بھی ہے. تو اب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے, لیکن یہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہمیشہ یہی بندہ کیوں پھنس رہا, کیونکہ غلط یہ خود انسان ہے, لیکن میں اس کو ایسا مرتا ہوا تو دیکھ نہیں سکتا, ہے کسی نہ کسی طرح ہے تو مظلوم ہی. چلو اب اس کو میں نے, دونوں نے ابھی کل کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ کبھی کسی مجرم کی اب مدد نہیں کروں گا, اب یہ کشمکش میں ہے کہ کروں کس طریقے سے. تو جسٹ ہی وانٹیڈ کہ میں کم از کم یہ پولیس کو ہٹا دوں, یعنی ان کو دور کروں تاکہ یہ بندے کو ریلیز ہو جائے, اور بعد میں پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب جیسے یہ قریب آئے, حالانکہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ وہ جو فرعون کے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہٹائے, وہاں سے مارنا نہیں چاہتے تھے, تو اس کو بس ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے پکڑ کے ہٹا دے یا کسی طریقے سے. جیسے ہی قریب آئے تو وہ جو بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس کو یہ لگا کہ ارے اب موسیٰ قریب آ رہے ہیں, یہ انہوں نے اگر مجھے مار دیا یا پھر انہوں نے اگر پکڑ لیا اور انہوں نے میری غلطی کو بھانپ لیا, تو یہ تو کل جیسا ایک کو پنچ مار کے مار ڈالا تھا, ان کا تو ایک پنچ میرے لیے کافی ہے, مر جاؤں گا. تو وہ کیا گھبرا گیا, مطلب یہ کیا ہوا, مس کمیونیکیشن ہو گیا یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس کو کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑنے آ رہے ہیں یا مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی طرف بڑھے تو اس نے فوراً چلا اٹھا, پکار اٹھا, اے موسیٰ کہ آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اب جیسے ہی اس نے یہ زور سے چلا کر کہہ دیا, سارے لوگوں نے یہ سن لیا, ان کا جرم جو ہے لوگوں پر واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ان کو جب جو چیز لوگوں کو پتا نہیں تھی اب لوگوں کے اندر پتا چل گئی. اور پھر وہ بات, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسا ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ فرعون کے اندر, فرعون اور ان کی بیوی, اس کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈالی ہوئی تھی,
ہے نا, اتنی محبت ڈال دی تھی کہ انہوں نے بیٹے جیسا تسلیم کر لیا تھا. لیکن باقی کے جو لوگ تھے نا فرعون کے آس پاس کے, وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ پہلے سے ہی پلاننگ میں تھے کہ یہ جو بندہ یہ ہمارے لیے فٹ نہیں ہے, کسی نہ کسی جرم میں اس کو پھنسا کر ان کو قتل کر دے, ان کو ختم کرے, ہماری آئی سائٹ سے دور کرے. اب ان کو یہ کھلا موقع مل گیا کہ اب تو اس نے کیا کیا, اب تک تو صرف روکتا تھا, اب تو اس نے مار ہی ڈالا ہمارے لوگ انسان کو, یعنی فرعون کے آدمی کو. تو اب ان کے لیے ایک جرم جو ہے, ایک بہانہ بن گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ موت کی سزا دیں. ٹھیک ہے. اب ان کا جو ایک ساتھی تھا جو مطلب محل میں رہتا ہوگا یا پھر وہ وہاں پہ کام کرتا ہوگا, تو وہ آتا ہے ان کے پاس. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ علیہ السلام موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی, اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. دیکھیے قدم قدم پر وہ کیا کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. غلطی ہوئی فوراً مان لیا, اللہ سے معافی مانگی, دعا کی. اوکے, یہاں سے نکل رہے ہیں, ابھی ان کو کوئی سچویشن نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے, جسٹ امبارک, نکل گئے وہاں سے. اب کدھر جانا ہے وہ بھی نہیں پتا, کہاں کیا یہ رہے گا, کیونکہ وہ تو صحرائی علاقے ہیں نا آس پاس میں سارے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچا لے. کوئی نہیں بچا سکتا صرف تو. یہ تو فرعون کی آرمی ہے. فرعون کی آرمی کتنی بڑی, کتنے پاورفل, وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کتنا زبردست اس کی ساری وہ ہے, پولیس ہے. تو اب ان سے بچانے کا کام صرف کون کر سکتا, اللہ تعالیٰ کر سکتا, رائٹ. پھر مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا, امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. یعنی وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ سامنے مدین کا بورڈ لگا ہوا ہے, ایسا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا نا کہ وہ مدین جائیں. تو وہ جو رخ انہوں نے کیا تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ اسی ڈائریکشن میں تھے جس ڈائریکشن میں مدین تھا, اور انہوں نے وہیں پر سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. اور پھر بس وہ سیدھا 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 جاتے رہے تو وہ مدین کے کنویں پر پہنچے, مدین پہنچ گئے وہ. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ پر توکل یہاں پہ بھرپور نظر آتا کہ ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے, کوئی میپ نہیں, کوئی سواری نہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. اب وہ جو بس چلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹھکانہ دے دیا. جن کے پاس میں کچھ نہیں ہے پیچھے, ہر چیز ان کی لٹ گئی, برباد ہو گئی, ختم ہو گئی, نہ ٹھکانہ ہے, نہ پیچھے کوئی سیکیورٹی ہے, کوئی چیز نہیں. اب جب وہ مدین آئے اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. اب ان کو تو ہمیشہ سے عادت تھی کہ کمزوروں کی مدد کیا کرتے. تو انہوں نے کیا کیا, جا کر, اب کیونکہ معاملہ عورتوں کا تھا, 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے جا کر پہلے پوچھا. اب ان کو ایک سبق ہو گیا نا کہ کوئی بھی اگر ایسا کمزور دکھے تو پہلے کنفرم کرو کہ مسئلہ کیا ہے. اوکے, کیا بات چل رہی ہے, پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ وہاں پر آدمی لوگ بھر رہے ہیں اور یہاں پہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے تم دونوں کو. تو وہ دونوں کہتی ہے, اب ایک انجان آدمی آ کر پوچھ رہا ہے کہ کیا پرابلم ہے, اور وہ پہچان گئی کہ obviously یہ مدین کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے زمانے کی تو کیا چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے نا, جانتے تھے لوگوں کو, اکثر ان کا پہراوا الگ ہے, ان کا سٹائل الگ ہے. تو اب ایک انجان انسان سے بات کرنے کا عورتوں کا طریقہ دیکھے کیا ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے پوائنٹ کی بات کہی, صرف ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں, اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں. اب یہاں پر شیخ کبیر کا 2 الگ الگ معنی لیے گئے. ایک تو یہ کہ وہ ضعیف ہے, کمزور ہے, بوڑھے ہیں, اس وجہ سے ہم کو گھر کے کام کرنے کے لیے نکلنا پڑا باہر, ہمارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایک اور اس کا سینس لیا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ ایک غیر محرم سے اور ایک انجان انسان سے بات کر رہے ہیں, تو وہ جیسے بتا رہی ہے کہ ہمارے جو والد ہیں نا, یہ یہاں کے شیخ ہے, بڑے ہیں, یہاں کی بہت بڑے انسان ہیں. مطلب ڈونٹ تھنک کہ ہم ایسے ویسے کوئی ہے تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, جسٹ بی ان یور لمٹس. یہ مت سمجھو کہ ہم اکیلی ہے, بیچاری ہے, کوئی کمزور ہے. ہمارے والد یہاں کے بہت بڑے ہیں, سردار ہیں یہاں کے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا دے رہی ہے ساتھ میں. واللہ عالم, دونوں میں سے جو بھی ایک فیلنگ رہی ہوگی. اور بے شک حضرت کہا جاتا کہ حضرت شعیب تھے, ان کے بارے میں بھی کنفرم نہیں ہے, لیکن اکثر اس میں آتا ہے کہ یہ حضرت شعیب تھے, مدین کے جو نبی بنا کر بھی جو بھیجے گئے تھے. تو خیر یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر ایک سائے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا اور بولا, اب ایک اور خوبصورت سی دعا ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب جیسا میں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں,
نہ گھر ہے، نہ ٹھکانا ہے، نہ کاروبار ہے، کوئی سیکیورٹی، کوئی چیز نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ اب کیا تو انہوں نے دیکھیے دعا کتنی خوبصورت کی، اے میرے رب جو کوئی بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی میں اب محل سے نکلا ہوں تو میں یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے دوبارہ محل مل جائے، پورا میرا پرانا لائف سٹائل مجھے مل جائے، مجھے اتنا ہی عالیشان کوئی چیز مل جائے، جو تو مجھے عطا کرے گا آئی ایم ریڈی. تو جو سچا یا پھر سچ میں جو ضرورت مند ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو ایکسپٹ کرتا. بندے کو بھوک لگی ہے تو اس کا چوائس بتاتا، اس کے سامنے جو رکھا جائے گا، سچ میں بھوکا ہے نا، جو چیز بسم اللہ جو چیز سامنے آئے گی، جو چیز بھی سامنے آئے گی اس کو وہ خوشی سے تناول کر لے گا، خوشی سے کھا لے گا. اس میں نہیں نکالے گا اچھا اس میں نمک کم، اس میں تیل زیادہ، اس میں فلاں، یہ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا. رائٹ. سچ میں اگر بھوکا ہے تو جو سامنے آئے گا اللہ کا نام لے کے شکر ادا کر کے کھائے گا، بھرپور کھائے گا. سچ میں ضرورت مند ہے تو اس کو چھوٹی سی بھی کوئی جاب مل رہی ہے تو وہ اس کو خوشی سے قبول کر لے گا کہ چلو میرا کچھ تو سپورٹ ہو گیا. رائٹ. تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ میرے رب جو کچھ بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تو جو عطا کرے وہ میں لینے کو تیار ہوں. آئی ایم ریڈی ٹو سرو اینی تھنگ اینی ون، جو بھی بھلائی کا کام تو مجھے عطا کرے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی بہترین طریقے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. فوراً ہی کیا ہوا، ابھی وہ عورتیں کیا ہوا، گئی تھی لڑکیاں، واپس آ گئی. فجاءته احداهما، وہ دونوں جو لڑکیاں ابھی بات کی تھی ان میں سے ایک واپس آئی. تمشی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی طرف آئی. اوکے. اب پہلے جو انہوں نے گروپ سے بات کی تھی، اب یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اکیلی آ رہی ہے تو ان کو تھوڑی شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی اور انہوں نے کیا کہا، قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا کہ بے شک ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا. ٹھیک ہے، آپ نے جانوروں کو ساتھ جو ہماری جو ہیلپ کر دی اس کے لیے آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے ہمارے والد بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یہاں سے یہ پتا چلتا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت وہ جو شخص تھے تو وہ جانتے تھے کہ فرعون کیسا ہے. اوکے. اس کے بارے میں معلوم تھا ان کو، تو وہ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اب تم ظالموں سے بچ نکلے. اب دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. تو جو مطلب دو چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی جس کو دھیان میں رکھنا چاہیے، ایک مضبوطی کیونکہ یہ بڑے طاقتور تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا امانت دار. کیسے امانت داری ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو عورتوں کے ساتھ میں جو سلوک کیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کتنے شائستہ کتنے نیک انسان ہیں. ٹھیک ہے، امانت دار ہے، انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، جو مقصد تھا اس کو پورا کیا. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب دیکھیں گھر میں لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکے کو کام پر رکھنا ہے باہر کے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو، کیونکہ بیک گراؤنڈ سمجھ گئے تھے یہ کون ہے کیسے ہیں، ان کی ذہانت اور ان کی نیکی سب ان کی باتوں سے ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. یہ کیا ہے 8 سال تک ملازمت؟ یہ مہر ہے، کیونکہ مہر وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے نا مہر، تو اس مہر کے بدلے انہوں نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتایا کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی، منیمم 8 میکسیمم 10. میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ابھی کہا تھا نا انہوں نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو دیکھیے ایک طرح سے نعمتوں کی برسات ہوگی ان کے اوپر. ان کو شادی کا پرپوزل مل گیا، تب کے تبھی ان کو جاب مل گیا، ان کو رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، عزت کی جگہ مل گئی. انہوں نے فوراً اس کو مان لیا اور پھر وہ کہتے ہیں ان دونوں مدتوں میں سے یعنی 8 یا 10 دونوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اسے ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں. اب تک کے جتنے بار ہم نے یہ واقعات پڑھے نا تو بیچ بیچ میں سے پڑھے تھے، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اب جو ہے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ بالکل
بیسک سٹوری بتا رہے ہیں کہ کہاں سے شروعات ہوئی کہ فرعون برا تھا، پھر اس نے بچوں کو قتل کرتا تھا، تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور یہ تمام چیزیں پوری سٹوری کھول کر بتائی جا رہی. اوکے، اسی لیے سیکوینس میں یہ دوبارہ آیا. اوکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ انگارہ ہی اٹھا لاؤ جس سے تم تاپ سکو. وہاں جو پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکل آئے گا. اور خوف سے اپنے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیچ لے، یعنی اگر تم کو ڈر لگ رہا ہے تو جسٹ اپنے دوسرے ہاتھ کو جو ہے مضبوطی سے کر لو، ٹائٹ کر لو تاکہ تم کو خوف نہ ہو. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا چاہیے دیکھو آپ اوکے اٹھیے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے ہم، اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. یعنی تم کو رعب اتنا دیں گے، تم کو مدد دیں گے ہم اپنی طرف سے. کیا ہے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، سلطان کیا ہے یہ چیز؟ سطوت یعنی رعب، اور تم کو مضبوطی اتنی عطا کریں گے. کیا بیٹا دیکھو وہی تھی، یہ ہے، یہ 2 ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کو دوسری ڈھونڈ کے دیکھو. تو یہ چیز جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اوکے، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ یہ سلطان کیا ہے. سلطان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد، مدد اور مضبوطی اور رعب جو انسان کو مل جائے، تاکہ اور کوئی جو آگے والا ہے وہ انسان کو یعنی وہ ماحول یا وہ نئے لوگ انسان کو نقصان نہ پہنچا سکے، ان کو اپنے رعب میں نہ لا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو سکھائی. جیسے وہاں پر بھی کیا ہو رہا تھا، مسلمان جو ہے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، دوسری جگہ پر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ نے خود سکھایا کہ اللہ سے سلطان مانگو، سلطان النصیر. وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے.
بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کہ یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو، متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، یعنی ان کو نشانیاں کیوں نہیں دی گئی؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ کن ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. اللہ تعالیٰ دوہرا اجر کیوں دے گا؟ ثابت قدمی کا بھی، اور جب سب نہیں مان رہے تھے اس وقت ایمان لانے کا. یعنی سارے معاملات، سارا ماحول حالانکہ بالکل اگینسٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب بندہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کو اٹریکشن بہت سارے لگے دنیا کے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی مانے، اللہ تعالیٰ اس کو اور وہ جو صبر کرے کہ اس کی خواہشات اس کو کہہ رہی تھی کہ ساری دنیا تو انجوائے کر رہی ہے اور تمہارا دین تم کو انجوائے کرنے سے روک رہا، لیکن نہیں، تم اس لیے تم رک رہے ہو کیونکہ تم کو یہاں کا انجوائمنٹ نہیں، آخرت کا انجوائمنٹ چاہیے. تم کو یہاں کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی چاہیے. تم کو ہمیشہ کا یہ کام چاہیے، یہ تو وقتی ہے، تم گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی چیز کرو گے اور پھر وہ ختم. یہ انجوائمنٹ وقتی طور پر ملے گا، ہمیشہ کا نہیں مل سکتا. ہمیشہ کا انجوائمنٹ تم کو جنت میں ملے گا، ہمیشہ کی زندگی تم کو وہاں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر جو صبر لگتا یہ بڑی بہادری کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیں گے، صرف کلمہ پڑھنے کا نہیں بلکہ اس صبر کا بھی جو انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جو ہمت دکھائی اس پر. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ان کو برائیاں نظر آتی تو پھر وہ اس کو بھلائی، اپنے آپ کو نیک رکھ کے، اپنے آپ کو بھلا رکھ کے وہ برائیوں کو دور کرتے، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. دے دو نا اس کو کچھ. اچھا خاموش کر. سلام ہے تم کو، سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یعنی یہ ہماری، جیسے فرعون کے لوگوں نے کہا تھا، ہماری طرز زندگی جو ہے اس کو بدل دے گا، یہ مطلب اس کو دور کر دے گا، ہماری لائف سٹائل چینج کر دے گا، ہم کو بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گا، تو ہم تو اپنی زمینوں سے اچک لیے جائیں گے، ہمارا تو سارا مطلب دنیا داری ختم، رائٹ.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف سے ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہی رزق کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یعنی کفار کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں خاص طور پر، تو ہمارا بہت ساری چیزوں کے اوپر افیکٹ پڑے گا۔ اب جیسے مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر جو باہر کے قبیلے آ رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے، وہ سب ہمارا مان پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا کہ یہ تو حرم، پرامن حرم جو ہم نے بنایا، اسی کی بدولت تم کو سب چیزیں مل رہی ہے، لوگ یہاں پہ اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں، حج کے موقع پر آتے ہیں، اتنا بزنس ہوتا، تو وہ اللہ کے نام پر تو تم اتنا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے تم اتنا ارن کر رہے ہو، لیکن تم اس اللہ کو ماننا نہیں چاہتے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، جن کو اپنی لائف سٹائل اور اپنی معیشت اور اپنی پوری مطلب فائنینشیل جو ان کا یہ تھا سٹینڈرڈ تھا، اس کے اوپر بہت اتراتے تھے، بہت اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اپنی انوینشنز پر ان کو بہت یہ تھا، گھمنڈ تھا۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ جو چیزیں دنیا کی اٹریکٹ بھی کرے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کمتر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ بہت پاورفل ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو لگتا ہے ابھی نہیں مل رہی، ابھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا انجوائمنٹ کو ہمارے لیے یا دنیا کو جینے کے لیے ہمارے لیے کیا بند کر کے رکھے ہیں دروازے؟ نہیں نا۔ آپ حلال چیزوں میں، پاکیزہ چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آپ انجوائے کرو، آپ وہاں پر اپنی زندگی گزارو اچھے طریقے سے۔ کوئی یہ نہیں ہے، کھیل کود، مزے کرنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، طرح طرح کی چیزیں، سب کچھ کرو، لمٹ میں رہ کر کرو۔ لمٹ کیسی کہ بے تحاشا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں انسان خود اتنی عقل رکھتا کہ اس کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے، اٹ از بیٹر دین دیٹ، اوکے۔ جو دنیا تم کمانا چاہ رہے نا اس سے زیادہ بہتر اللہ کے پاس کی چیز ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سر و سامان دے دیا؟ کیا آخرت پانے والا اور دنیا پانے والا برابر ہو سکتا؟ جس نے صرف دنیا میں تھوڑا سا انجوائمنٹ کیا، اور وہ جو آخرت میں خوب سارا انجوائمنٹ، ہمیشہ کا انجوائمنٹ کرے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوں گا، یعنی جو ایڈریس کیے جائیں گے وہ اپنے آپ سمجھ جائیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا۔ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں نا، کئی مرتبہ یہ مثالیں دی نا، ڈھونگی جو ہوتے ہیں جتنے یہ مطلب جھوٹ بول کر اور لوگوں کو بہکانے کی اور کچھ لانے کی جو کوشش کرتے ریلیجن کے نام پر، دین کے نام پر، تو یعنی ہم وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کو جان بوجھ کر، ہم نے کوئی زبردستی ان کو گمراہ نہیں کیا، نہ ہم نے ان کی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ سب کچھ چھین لی تھی، سوچنے سمجھنے کی، سب سوچتے سمجھتے یہ ہمارے طرف آئے تھے۔ ان کو صرف وہ اٹریکشنز اچھے لگے، وہ چیزیں جو شیطان ہم کو بنا کر بتاتا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اچھی لگی، اس وجہ سے یہ ہماری طرف آ گئے اور انہوں نے ہمارا راستہ قبول کر لیا۔ شیطان بھی یہی کہے گا، اس کا بھی کنورسیشن ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر کہ میں نے کوئی تم کو ہاتھ پکڑ کر اس راستے پہ نہیں لایا تھا، میں نے تم کو صرف دور سے وہ چیز بتائی جو تمہارے دل کو اچھی لگتی تھی، اور تم نے نیک راستہ، صحیح راستہ چھوڑ کر میرے راستے پر خود آئے، خود اپنے قدموں سے چل کر آئے۔ I didn't do anything. اوکے، میں نے تم کو اس راستے پر ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر آیا، اوکے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس دن مطلب جھگڑیں گے ایک طرح سے، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکار کر کہے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ امید کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کام کے لیے منتخب کرے، چنے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اب دیکھیں یہ چیز نا، جب کہ اب گرمی شروع ہوتی ہے سمر کے ٹائم پہ، یہ چیز ہم بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم کو یہ لگتا ہے نا کہ اچھا چلو دن بھر میں مطلب ہم رات نہ بھی ہو، اگر ایک مثال کے طور پر اگر اندھیرا باہر نہیں بھی ہوا، ہم اپنے گھروں میں اندھیرا کر کے سو جائیں گے، ہاں، لیکن اصل میں سورج کی موجودگی اور مسلسل موجودگی نہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ مسلسل 24 گھنٹے اگر سورج موجود ہے، دن موجود ہے، اوکے، تو یہ ہماری نہ ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہے نہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، رائٹ۔ اور پھر دوسری چیز کہ جب خاص طور پہ گرمی کا جب وقت رہتا تو رات جب آتی، سورج جب ڈھلتا، تھوڑی ٹھنڈک ہوتی تو کتنا اطمینان ہوتا نا، گھروں میں بھی اطمینان لگتا، باہر بھی اطمینان لگتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں رات بنا کر ہمارے مطلب رات کا آنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، سکون کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل لاؤ۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بائبل میں اس کا نام، بائبل اور تلمود میں کورہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی بتاتا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کا مقرب تھا، اور اس حد تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کا جو دو سب سے بڑے جو یہ تھے جنہوں نے مطلب یہ کیا، پروٹیسٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو فرعون کے بعد میں قارون اور حامان، ٹھیک ہے، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ مطلب سرکشی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اوکے۔ تو obviously یہ اپنی قوم کے خلاف تھا، سمجھ میں آ رہا ہے نا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم کے فیور میں آئے تھے، تو یہ اپنے قوم کے خلاف تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مین پاور سپلائی والا ہوتا ہے، کیونکہ غلام بنا کر رکھا ہوا تھا نا بنی اسرائیل کو فرعون نے، تو ہو سکتا ہے کہ مین پاور سپلائی کرتا ہوگا لوگوں کو یہاں پہ غلام بنانے کا، اور یہ کام کے اوپر یہ لوگوں کو لگانا اس طریقے سے، اور اس نے اس کے اندر بہت مال کمایا تھا، اور اتنا مال اس کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی صرف چابیاں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے ہی بہت سارے لوگ اس کے لگتے تھے۔
ایک دفعہ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. یعنی تمہیں نیک بننا چاہیے، تمہیں لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے. تو دیکھ رہا ہے کہ تیری قوم کے لوگ کتنے غریب ہیں، ان کے اوپر خرچ کر، ٹھیک ہے؟ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر اور آخرت اپنی بنانے کی کوشش کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. تو بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھا، تجھے تیری اوقات سے زیادہ دیا، تیری ضرورت سے زیادہ دیا، اللہ نے احسان کیا. تو اب تو بھی احسان کر لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کو ان کا حق ادا کر، ان کے اوپر خرچ کر اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر ملا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میں اتنا سمجھدار، میں اتنا کلیور ہوں کہ میں اپنے معاملات کو بالکل صحیح کر لیتا. ٹھیک ہے؟ فرعون کے سامنے میں نے اپنی ٹیلنٹ سے جگہ بنائی ہوئی ہے، یا یہ جو مال میں نے کمایا یہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہوا ہے، میرے علم کی بدولت مجھے ملا. ٹھیک ہے، خاموش. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ سے نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جن کو دنیا داری پسند تھی یا دنیا کے مال اور یہ چیزیں پسند تھی، تو جب اس کی شان و شوکت اور عیش انہوں نے دیکھی تو کیا کہا انہوں نے؟ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا. یہ تو بڑے نصیب والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، کتنا اچھا نا، ہم لوگ یہاں پہ غلام اور یہ بھی ہم میں سے ہی ہو کر دیکھو اس کے کیا ٹھاٹ باٹ ہے. یہ تو اس کی بڑی اچھی قسمت ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے، دیکھیے دنیا کے اندر بھی انسان کو علم جو ہے وہ فراست بخشتا، دماغ کو کھولتا ہے، نظروں کے اوپر سے پردے ہٹاتا ہے جہالت کے اور وہ چیزوں کے کہ جس کو دنیا بڑی اچھی سمجھتی، علم کی روشنی میں، علم نافع انسان کو وہ چیز عطا کرتا کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. کیا ہو گیا تم کو؟ افسوس ہے تمہارے حال پر. علم والوں نے کیا کہا؟ افسوس ہے تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس انسان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر والوں کو ملتی ہے. صبر کرنا ہے. تم کو دنیا میں ایمان کے بدلے وہ کہیں گے ہم کو مل کیا رہا، ہم کو تو غلامی ملی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پڑھا نا، وہ لوگ کہتے تھے جب تو آیا نہیں تھا تب بھی ہم غلام تھے، ہمارے اوپر قتل و غارت ہو رہا تھا، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے کو کچھ نہیں ملا، یہ تو فرعون پھر سے ہمارے بچوں کو قتل کرنے لگ گیا. رائٹ؟ تو اس کے اوپر صبر لازمی ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد حالات کو بدل دیتا، وہ سب چیزیں عطا کر دیتا. اور سب سے بڑی چیز کی دنیا میں جو ہے وہ پورا نہیں ملنا، وہ آخرت میں مکمل ملنا ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی آپ مدد کر سکا. خسف پورا کا پورا خزانے کے ساتھ، گھر کے ساتھ، وہ خود بھی اس کے اندر دھس گیا. اور خسف یعنی زمین کے اندر دھس جانا، یعنی کتنا ہولناک یہ ہے. اب جیسے زلزلہ جو آیا اور اس کے اندر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم کو عافیت میں رکھے کہ جو گھر وہ جو ملبے کے نیچے دبے ہیں، نکل نہیں سکتے، ان کی تو لاشیں نکالنا بھی مشکل ہے. تو یہ تو پورا زمین کے اندر دھس گیا تھا. ایسا نہیں کہ زمین ہلی اور تھوڑا بہت کریک پڑا، وہ سارا کا سارا زمین بوس ہو گیا. اور ایسا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مطلب ملیا میٹ ہو کر رہ گیا، وہ ختم ہو گیا، کچھ بھی اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. اوکے، گھمنڈ کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے، اس مال کے اوپر جو گھمنڈ کر رہا ہے دنیا کے اوپر. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کل جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ تو بڑے نصیب والا ہے، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، ہم تو بیچارے، ہم تو ایمان لا کے ہم کو ملا ہی کیا. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ تو اتنا ملا تھا، کیا کام میں آیا اس کا مال؟ اس مال کے ساتھ ہی دب گیا زمین میں، کچھ نہیں. تو یہ تو رزق اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشحالی، انجوائمنٹ، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. وہ جس کو چاہتا اتنا عطا کرتا. اوکے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دنیا کی ان کی زندگی کی عیش دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ ان کا ریلیجن اتنا اچھا، یہ تو اتنے انجوائمنٹ والا ریلیجن ہے ان کا. اوکے، یہ کبھی فلاح نہیں پانے والے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی صرف ایمان کے ساتھ.
ओके, कामयाबी दुनिया की भी और आखिरत की भी, हिफाजत, प्रोटेक्शन, हर चीज, अल्लाह की मोहब्बत, हर चीज उसको मिलेंगी जो ईमान वाला है। ओके, और उसको जन्नत मिलेगी, और उसको जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। वो आखिरत का घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकियों ही के लिए है। अंजाम किसका अच्छा होगा? जो तकवा वाले, जो बुराइयों से बचना चाहते हैं, जो जो बुराइयों से बचना चाहते, जो गुनाहों से बचना चाहते, अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे कि वो अमल करते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में कौन मुब्तला है। तुम इस बात से हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो सिर्फ तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है, बस तुम काफिरों के मददगार न बनो। और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयत जब तुम पर नाजिल हो तो कुफ्फार तुम्हें उनसे बाज रखें। अपने रब की तरफ से दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज हिलाक होने वाली है सिवाय उसकी जात के, फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। यहाँ पर सूरह कसस मुकम्मल हुई। आगे है सूरह अनकबूत, ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये भी मक्की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अनकबूत का मानी क्या होता है? मकड़ी। ठीक है, अनकबूत यानी स्पाइडर। ओके, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकों की, यानी उनके दीन की या उनकी जो सोच है, उनकी ख्वाहिशात हैं, जो अल्लाह के सिवा जो उन्होंने बनाकर रखे, उसकी मिसाल मकड़ी के घर की तरह की दी है। ठीक है, कि जो कि बिल्कुल कमजोर रहता, और कोई भी उसको मतलब उसको लगता है कि इतनी मेहनत कर रही है और इतना मजबूत उसने बनाया हुआ है, लेकिन असल में वो मजबूत नहीं रहता। राइट, उसकी असल मजबूती नहीं है। तो मुशरिकीन को भी ये लगता है कि उनकी दुनिया की जिंदगी जो उन्होंने बना कर रखी है, एक जो खुद साख्ता उन्होंने अपना वर्चुअल वर्ल्ड बनाकर रखा हुआ है, और एंजॉयमेंट और ये तमाम चीजें उनको लगती है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा, लेकिन असल में वो उसकी कोई बिसात नहीं है। ठीक है, तो उसकी मिसाल इस सूरत में हमको मिलेगी अनकबूत के घर की, यानी मकड़ी के घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? ओके, ये आजमाना, क्योंकि ये मक्की सूरत है, राइट। और मक्का में हो क्या रहा था कि जो बंदा भी इस्लाम कबूल करता तो उसके ऊपर मुसीबतें, जुल्म, उसका एक तूफान टूट पड़ता था। ओके, कोई गुलाम या गरीब है तो भी मारा जा रहा था, और कोई अगर मतलब मालदार भी है तो भी किसी ना किसी तरह वो उन लोगों को टॉर्चर करते थे। हम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं, हजरत अबू बकर के ऊपर भी बहुत बार उन लोगों ने हमले किए, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने हमले किए, बाकायदा मारने के, जानलेवा हमले जिनको कहा जाता। फिर उसमें इतना मारा कि मतलब होश खो बैठे, इतना ज्यादा उनको तकलीफ पहुंचाई। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ गुलामों के ऊपर जुल्म हो रहा था, जो मालदार थे उनको भी वो किसी ना किसी तरह ट्रैप करके उनको भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं फिजिकल टॉर्चर था, कहीं मेंटल टॉर्चर था, ओके, इमोशनल टॉर्चर था। तो ये तमाम चीजें, ये क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तुम ईमान लाए हो, जो तुमने जो कलमा कहा है, इसका तकाजा ये है कि तुमको अल्लाह जरूर देखेगा कि यह ईमान जबानी है या दिल का है। ईमान सच में दिल में पहुंचाया नहीं पहुंचा, या सिर्फ अभी कलमा पड़ा हुआ है। और इसीलिए, और मक्का में सुभान अल्लाह जितने भी लोगों ने ईमान कबूल किया था वो बड़े मजबूत ईमान वाले थे, एक बार जो कलमा पढ़ लिया तो फिर टस से मस नहीं हुए। हाँ, अब जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए तो फिर उनका एक अलग ही रौब था, और उनका अलग तरीका था, उनका स्टाइल ही अलग था। उनके बारे में आता है कि जब उन्होंने ईमान कबूल किया तब तक तो क्या हो रहा था कि नमाज भी छुप कर पढ़ते थे। मुसलमान जब पढ़ते थे ना तो छुप कर नमाज पढ़ते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन लोगों ने फितना जो फैला कर रखा हुआ था, फिसाद करते थे मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए तो उन्होंने तो बाकायदा जाकर काबतुल्लाह के सामने ऐलान किया, लोगों को बताया, सरदारों को। दो अलग अलग रिवायतें आती है, एक ये है कि एक था उनके अंदर, जिनको हम आम जबान में अगर कहे तो सैटेलाइट टाइप के लोग रहते हैं ना, बस इधर की बात सुन के उधर फैलाने वाला काम। ओके,
بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، کہیں سے کوئی خبر ملی تو پورے محلے میں پھیلا دیں گے، اوکے، ہر کسی کو بتائیں گے. اس ٹائپ کا کوئی ایک آدمی تھا ان کے درمیان بھی، کفار کے درمیان، کہ جو بس اس کا کام ہی یہ تھا کہ ادھر کی ادھر لگانا. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جا کر بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا، اور جیسے ہی اس کو یہ بریکنگ نیوز ملی تو اس نے سب میں بریک کر دی، سب کو جا کر بتا دیا کہ عمر ایمان لے کر آگے. اوکے، ایک یہ ملتی ہے روایت. ایک اور ملتی ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر جا کر ان لوگوں کو بتایا تھا، سرداروں کو، کہ میں اسلام قبول کر چکا، اب جو کرنا ہے کرو، اب تم آؤ سامنے کیا. اور پھر اس کے بعد وہ علل اعلان نماز پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے یعنی ہمت دلائی مسلمانوں کو کہ ہم پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کیا کوئی کیا کرتا. اوکے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا جو زور تھا یا پھر ان کی جو تکلیفیں پہنچانے کا یہ تھا، سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا اس کا بھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو 13 سال تک کے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو مسلسل یہ تکلیفیں پہنچاتے رہے تھے. اوکے، انفیکٹ جو ہجرت بھی کرتے تھے، اگر جیسے پہلے حبشہ کو ہجرت ہوئی تھی تو اس میں بھی بہت تکلیفیں دی، مطلب جاتے ہوئے روک لیا، یا ان کے گھروں کو برباد کر دیا، یا ان کی چیزوں کو ضبط کر لیا، الگ الگ طریقے سے فائنینشیل طور پہ ان کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے کہ اب اچھا صرف یہ مکہ تک کے یہ نہ رکھیں، اپنے آپ کو لیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم صبر والے، ہم ایمان والے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب کوئی مصیبت ڈالتا تو اس وقت یہ ایمان کی آزمائش رہتی دراصل. ٹھیک ہے، کہ تم کتنا اپنے رب کو پکارتے ہو، کتنا اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو کہ یہ ایمان تم کو مضبوطی دے گا، تمہارے اندر صبر پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، کیونکہ وہ جو ول پاور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آزمائش اس ول پاور کی ہی ہے کہ یہ انسان صرف زبانی بھی بول سکتا اور دل سے بھی اس کے اوپر یقین رکھ سکتا، دونوں میں سے کیا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اس کے اعمال بتائیں گے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا ری ایکشن بتائے گا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، جو سٹرگل کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے. آج ہم کتنے بار یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ ایمان کے ساتھ عمل انسان کو خوب اچھا بدلہ عطا کرنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کی اللہ تعالیٰ بالکل اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، نیکیوں کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. ہم نے انسان کو ہدایت دی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. اطاعت کس معاملے میں نہ کر؟ صرف دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر. اوکے، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، یعنی ایسے ماں باپ کے ساتھ میں دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ میں احترام، ان کی عزت اور جو تمام چیزیں جو والدین کا حق ہے اس کو پورا ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، صرف دین کے معاملے میں ان کو دور رکھا جائے گا کہ نہیں، اس معاملے میں نہیں بات ماننا ہے. جیسے کچھ گھروں کے اندر اگر کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی برائیاں ہوتی ہے، یا کوئی بت پر یا کوئی کسی طرح کا شرک انوالوڈ ہے، اور اس کے اندر بچہ اگر علم والا ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہے، اور وہ اگر اس سے دور ہٹے تو پھر اور ماں باپ کے ساتھ لیکن وہ غلط طریقہ نہ اختیار کرے، بدتمیزی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، ان کو برا بھلا نہ کہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ کتنی نرمی سے اپنے والد سے بات کی تھی، یا ابتی یا ابتی، اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی مانگی انہوں نے کہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. رائٹ، تو والدین کے لیے بھی اگر ایسے والدین ہیں جو غلط اس میں ہیں مبتلا، تو اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے ساتھ میں نیک سلوک بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صالحین میں شمار کریں، آمین. اس کے اب یہاں پر دیکھیں ایک والدین کے ساتھ میں جو یہ ہے
مطلب مشرک ہونے کے باوجود یا غلط کرنے کے باوجود ان کے ساتھ میں جیسا یہ کرنا ہے. تو عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا، ان کا بیٹا، اس کا جو بیٹا تھا ان کا بھی نام عبداللہ تھا، اور وہ سچے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تو آپ گدھے پر تھے اور اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا، تو وہ بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابی کشبہ نے ہم پر غبار اڑایا، یعنی عبداللہ بن ابئی نے کہا یہ. ٹھیک ہے. تو بیٹے کو بہت غصہ آیا کہ نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. اوکے. تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ والدین اگر اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط بات یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بچوں کا کام یہ ہے کہ بچے ان کے لیے مطلب ان کے حق میں نرم ہی رہے، ان کی عزت کرے اور ان کے ساتھ میں اچھے رہے، حسن صحبت ان کو عطا کرے. ٹھیک ہے. اوکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھی تھے، یعنی منافق. اوکے. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان یعنی صرف آزمائشوں سے ڈر کر اپنے ایمان کو ڈاواڈول کر دے. تو یہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. یعنی کیا؟ تو یعنی کسی طرح اکسانے کے لیے کہ اول تو مطلب پہلے تو یہ ہے کہ تم کیا، ہاں تھوڑی دیر. تو پہلی بات یہ کہ زندگی، ان لوگوں کو یہ تو یقین ہی نہیں تھا پہلے نا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اگر اڑ بھی گئے تو فکر مت کرو، دوسری زندگی اگر مل بھی گئی تو ڈونٹ وری، ہم بول دیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے بتایا تھا ان کو، ہم نے بولا تھا. اوکے. جیسے یہ کوئی بڑی شخصیت، اللہ کے سامنے تو کوئی شخصیت کی بھی کسی کوئی حیثیت نہیں نا، کوئی انسان کی ایسی حیثیت نہیں کہ قیامت کے دن کوئی بلا اجازت بول دے. لیکن ان کا یہ زعم تھا کہ ہم تم کو بچا لیں گے اور تمہاری گردنوں پر ہم عذاب نہیں آنے دیں گے، تمہارے سارے گناہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے، بول دیں گے اللہ کو کہ ہم نے کہا تھا اس وجہ سے انہوں نے کیا، ان کی کوئی غلطی نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. اوکے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. دوسروں کے کیسے؟ کیونکہ جو انسان نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے کسی نیکی کی طرف بلایا تو اس میں سے اس کا حصہ اس کو ملے گا، اور جس نے کسی برائی کی طرف بلایا تو اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بندہ جو برائی کی طرف اگر بلا رہا ہے، برا کام پیچھے چھوڑ رہا ہے اور اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، تو عذاب جاریہ بھی اس کو ملتا رہے گا. تو یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو صرف بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہاں پر خاص جو ہمارے لیے سبق ہے نا کہ کیا چیز کہ رزق جو ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، رزق صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کا شکر ادا کریں جو کچھ بھی اس نے عطا کیا، جو کچھ بھی رزق اس نے عطا کیا اس کے اوپر شکر ادا کرے، اللہ ضرور اس کو بڑھائے گا. ٹھیک ہے.
کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، انہیں دوبارہ بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، تم کسی کو تھکا نہیں سکتے، نہ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے کہ تم زمین میں یعنی کوئی اپنی بڑائی ہو کر لو یا پھر آسمان میں تم جیت جاؤ۔ اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور ہم اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد ہم نے عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کاموں کے لیے چنے، صالحین میں شمار کرے، ہمیں نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے اور انہیں فرما برداروں کی زندگی عطا کرے، آمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہاں گیا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی اس کی بیوی کے سوا سب باقی گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ یہ بات ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، کیوں پریشان ہوئے تھے وہ؟ کیونکہ وہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے جو کہ ایک طرح سے ان کے قوم کے جو لوگ تھے ان کے لیے ایک چارہ تھا، اوکے۔ بالکل مطلب اتنی بری اور گندی وہ قوم تھی کہ وہ کوئی ینگ لڑکوں کو ایسے رہنے نہیں دیتے تھے، خرابیاں کرتے۔ تو پھر وہ جب اتنی خوبصورت شکل کے لڑکے ان کے پاس میں آئے ان کے وہاں پر، اور ان کو معلوم نہیں تھا حضرت لوط کو کہ فرشتے ہیں، ان کے رات گزارنے کا انہوں نے مطلب وہ مہمان بن کر آئے ان کے حضرت لوط کے یہاں پر، اور کسی کی مہمانی کرتے بھی نہیں تھے ان کے قوم کے لوگ، یعنی کوئی آتے جاتے بھی اگر کوئی مسافر بھی رہتے تو ان کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے جب وہ آئے، لیکن انہوں نے چھپایا اپنے گھر میں ان کو۔ اب ان کی وائف جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اس نے کیا کیا، شہر میں جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے گھر پہ ایسے مہمان آئے ہوئے۔ تو اب جب شامت آئی ہے پوری قوم کی تو وہ تو حد سے گزرنے ہی والے تھے نا۔ تو اب جب وہ آئے اور پھر حضرت دوسری جگہ ہم کنورسیشن دیکھتے ہیں کہ بہت پریشان ہوئے اور وہ بہت دلیلیں دیتے ہیں کہ جاؤ تم مطلب یہ غلط کام مت کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان مت کرو۔ تو پھر فرشتوں نے پیچھے سے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو
اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا تو تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مکڑی کا جو گھر ہے، یعنی اگر فیملی لائف دیکھی جائے مکڑی کی، تو کہا جاتا ہے کہ مکڑی کیا کرتی ہے کہ جب وہ بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ پورے انڈے جب دیتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ نا جیسے ہی اس میں سے بچے نکلتے تو وہ خود ہی ان کو کھا جاتی۔ اوکے، ماں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ وہ مطلب یہ بھی کہ دوسرے نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ کمزور ترین گھر کون سا ہے، کہ جہاں پر فیملی سسٹم کوئی نہیں، یعنی ماں کا جو رول ہے وہ نہ ایز اے وائف اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر، وہ جو مکڑا جو رہتا اس کو بھی وہ کر دیتی، ختم کرتی، اور جب بچے نکلتے ہیں تو ان کو بھی ختم کرتی۔ تو پتہ نہیں وہ کیا سائیکولوجی اس کی ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شک جب اس کو بنایا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی مثال کے لیے ایسا اس کو بنایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ ہم اپنی فیملی میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایز اے مدر، ایز اے وومن آپ کا جو رول ہے، آپ ماں ہیں، ہم ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر وائف ہے، اوکے، بہو ہے، ہر جگہ عورت کا جو رول ہے، اپنے آپ کو سوچے کہ میں ان سب میں کہ کہاں پر کمزور ہوں، میرا رول کہاں کمزور ہے، اور خاص طور پہ بیوی اور ماں ہونے کے ناطے، اوکے، خاص طور پر ان جگہوں کے اوپر۔ تو اب ماں ہونے کے ناطے کیا میں اپنے بچوں کا حق ادا کر رہی ہوں، ان کی تربیت کا حق ادا کر رہی ہوں، ان کی بھلائی، انہوں نے جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ، وہ جو پیدا ہوئے ہیں دنیا ایک مسلمان گھر میں، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، کیا میں اس کو نائب کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں؟ میں بھی تو اللہ کی نائب ہوں، اور وہ بچہ بھی اللہ کا نائب ہے، تو وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے کیا میں اس کی ٹریننگ کر رہی ہوں؟ کیا میں اس کی تیاری ویسی کر رہی ہوں کہ یہ دین کو سمجھے، اللہ کے، اس کو دین سمجھ آئے، اس کو اطمینان ہو اللہ کے دین کے اوپر، وہ اللہ سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی ایسی کہ جس سے ہم نے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ ہم کو دے رہا ہے نا۔ تو اللہ کی پہچان کیا میں نے سچ میں کروائی ہے، یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ملوث ہوں، مجھے اپنی خواہشات کی فکر ہے، اور میں بس بچوں کے نام پہ صرف روتے رہتی کہ اللہ نے تو آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ میں یہ کہا کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش ہمارے لیے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کو آزمائش بننے دیتے، رحمت بننے دیتے، یا زحمت بننے دیتے۔ یہی تو وہ اولاد ہے نا جس کے لیے کہا گیا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتی۔ تو یہ ہماری ٹریننگ، ہماری تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا، اور ہماری بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول پہلے ماں باپ کی تربیت کا ہے، کہ والدین کی اگر سچ میں تربیت ہوئی ہے، والدین اگر صحیح راستہ جانتے ہیں، تو وہ ضرور بچوں کو پھر ان کی اچھی تربیت کر پائیں گے۔ تربیت کا معنی کیا ہے؟ تربیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو زور زبردستی سے دین نگلوایا جائے۔ اللہ نے تو حکم دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو اس خوبصورتی سے ان کے سامنے پیش کریں، بھلی بات کو اس طریقے سے پیش کریں، اور ان کی ہم نشو نما ایسی کریں، ان کے سامنے ہم آپشنز ایسے رکھیں کہ ان کی آپشنز پیور ہوں، وہ اچھے آپشنز کو پک کریں۔
صحیح چیزوں کو پک کریں. ٹھیک ہے. اب ایک مثال کے طور پر اگر میں بچے کو آپشن دوں گی, بچے کو آپشن ہی میں غلط اگر دے رہی ہوں تو بچہ تو غلط ہی چوز کرے گا. میں بچے کو پوچھوں بیٹا آج آپ برگر کھائیں گے یا روٹی کھائیں گے؟ برگر. جی, تو وہ برگر ہی بولیں گے, ہے نا. میں نے آپشن ہی غلط دیا. میں اگر غلط آپشن دوں گی تو بچہ پک بھی وہی کرے گا, کیونکہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے, رائٹ. اب وہ شیطان تو نفس کی ہی طرف لے کر جائے گا. تو ہمارے پاس میں آپشن جو ہے وہ سینسیبل ہونے چاہیے. ہم بچوں کو آپشن جو دیں, ان کو اگر برائی کا آپشن دیں گے تو وہ برائی ہی پک کرنے والے ہیں. تو ہمارے اندر ہم بتائیں ان کو کہ اگر بیٹا ٹھیک ہے تم معاشرے کے اندر یہ آپشنز تو دیکھو گے, بھلے ہی ہمارے گھر میں یہ آپشن آپ کو نہیں مل رہا لیکن سوسائٹی میں یہ ملے گا. تو جب تم باہر نکلو گے اور سوسائٹی میں یہ چیزیں دیکھو گے نا, تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ چیزیں خراب ہے, اس وجہ سے ہم اس کو گھر میں نہیں کرتے ہیں, ہم اس چیز کو نہیں استعمال کرتے, ہم ان چیزوں کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں خرابیاں ہیں. وہ خرابیوں کی پہچان ان کو ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو مضبوط بنائے, ہماری فیملی لائف کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جیسے عباد الرحمان کی دعا ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, رائٹ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں, مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. تو یہاں پر الحمدللہ ہماری 19 جز کمپلیٹ ہوا باذن اللہ تعالی. آگے انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, ہماری اولاد کے ہماری نسلوں کے ایمان کو مضبوط کرے. فتنوں کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے, ہم کو حق اور باطل کا فرق سمجھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے, ہم کو کبھی ہدایت سے ہٹنے نہ دے. ہمارے اولاد کے لیے ہماری نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے, ہم سب کو چن لے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.